अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू आर फाइन। तो आज हमारा है लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 में हमने आज करना है हर्फ की अक़साम, मिसालों से वजाहत। तो पूरी वीडियो को लाजमी देके शुरू से आखिर तक, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमने कलमे की अक़साम शुरू किया था और उसमें हमने कलमे की अक़साम में इस्म, फेल और हर्फ किए। तो आज हमारा है हर्फ। देखते हैं कि हर्फ क्या है। वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन और मिसालों के साथ मैं इसकी वजाहत कर चुकी हूँ, लेकिन हर्फ के अक़साम से पहले जरा सा हमने इसको देखना है कि हर्फ क्या है, रिपीट करना है। तो चले देखते हैं। वो कलमा है, यानी हर्फ वो कलमा है जो अकेला कुछ मायने नहीं देता, बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मायने देता है, यानी दो इस्मों या इस्म और फेल को आपस में मिलाता है। लाइक पर, का, की, को, ने, से, के, में वगैरह। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि ये मैं डिटेल से समझा चुकी हूँ। आप लोगों के लिए दोबारा सिर्फ एक दफा रिवाइज कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके डियर, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर्फ जो है लाइक दो इसमों के दरमियान कैसे इस्तेमाल होता है और फेल और इसम को आपस में किस तरह से मिलाता है। तो फिर एक दफा कि इस तरह का ये प्रॉपर आप लोग को मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा ऐसे बच्चे के जो नए हैं ताकि उनको समझ आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मिसालें। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, अजान के दोस्त। सही है, तो इसमें अजान और दोस्त, अजान इस इसम यानी नाउन है, और दोस्त क्या हुआ, ये भी नाउन है, इसम है। तो दोनों इसमों के दरमियान के इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आमना की गुड़िया, यस आप लोगों को याद है, गुड। की इसमें हुमायूं की पेंसिल, इसमें भी की, वेरी गुड। हिना का बाई, वाह, यानी सबको याद है अच्छी तरह। तो ये तो था हमारा हर्फ के हवाले से, हर्फ की डिफिनीशन और उसकी जो है मुख्तलिफ मिसालें। लेकिन आज का जो उन्वान है वो है कि हर्फ की अक़साम क्या है। तो हर्फ की अक़साम डियर स्टूडेंट हमारे पास है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अब डिटेल से बताऊंगी कि हर्फ की अक़साम क्या है। तो हरूफे रब्त या जार, सही है। इसको उर्दू कवायद में हर्फ की जो किस्म है हरूफे रब्त भी कहते हैं और हरूफे जार भी कहते हैं। हर्फ की दूसरी किस्म क्या है, तो दूसरी किस्म हमारे पास है हरूफे अतफ। सही है। हर्फ की तीसरी किस्म हमारे पास है हरूफे फिजाइया, और आखिरी किस्म जो है नंबर 4 पे छोटी किस्म जो है वो है हरूफे तखसीस। तो इस तरह हमारे पास हर्फ की कितने अक़साम हुए, यस करेक्ट, 4। हरूफे रब्त या जार, हरूफे अतफ, हरूफे तखसीस और हरूफे फिजाइया। तो डियर स्टूडेंट आप देखते हैं डिटेल से कि हरूफे जार या रब्त क्या चीज है। तो वो हरूफ जो इसम को फेल या इसम को इसम से मिलाते हैं। लाइक जिस तरह से अब भी ये सेम उसी तरह से है जो सिंपल डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई कि हर्फ क्या चीज है, जरा सा उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन सेम चीज, कि जिससे इसम और इसम को आपस में मिलाए, दो इसमों को, सही है, या इसम और फेल का ताल्लुक शो करे। मसलन का, के, की, को, तक, पर, मानिन, तरह, अलावा वगैरह, यानी ये अल्फाज जो आप जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको अरूफे जार या अरूफे रब्त कहते हैं। देयर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर लूं कि इसम और फेल इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। यस,
اگر جملے میں ہم کا کے کی تک پر مانند وغیرہ نہ لگائے تو آپ کے خیال میں مکمل ہے؟ لائک یہاں پہ میں بتاتی ہوں، فرسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے اذان کے دوست، صحیح ہے؟ اب اذان کے دوست جو ہے اس میں سے اگر ہم کے جو ہے اس کو ہٹا دے تو کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کے بغیر اذان دوست وہ انکمپلیٹ ہوگا، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح پرندے درخت پر بیٹھے ہیں، پر اگر پر کو ہم ہٹا دے تو یہ انکمپلیٹ ہوگا۔ سیم اسی طرح سے سورج مشرق سے نکلا، اب سے اگر اس میں سے ہم ہٹائیں گے تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہے حروف جار یا ربط، یعنی جو دو اسموں کے درمیان تعلق کو شو کرے، یا اسم اور فعل کے تعلق کو شو کرے، یا اسم کو فعل سے ملائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف جار۔ اس کے ورڈز میں نے آپ لوگوں کو یہاں بتا دیے ہیں، تو پلیز غور سے دیکھیں اور شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں تاکہ پراپر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے، اور پھر اس کی پریکٹس بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو آگے جاتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس قسم ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، دوسری قسم ہمارے پاس حروف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف جار اور ربط ہم نے کر لیا ہے۔ تو سیکنڈ ڈیئر ہمارے پاس ہے حروف عطف۔ اب حروف عطف کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو جو دو کلموں یا جملوں کو آپس میں ملائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہم نے کلمے جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں، کلمے کی اقسام یاد ہے، کلمے سے کیا مراد ہے، سب میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے کروا چکی ہوں۔ ڈسکرپشن میں نے لنک دیے ہیں، جو بچے نئے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو پلیز ڈیئر آپ شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو گرامر میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اسی طرح جملوں کو آپس میں ملائے، اس کے الفاظ کون کون سے ہیں، یہ حروف کون سے ہیں؟ تو یہ ہے اور، وا، نیز، پھر، کھے، مگر، یہ الفاظ۔ اب آپ نے اس کا استعمال دیکھنا ہے، غور سے دیکھیں پلیز، غور سے دیکھیں گے دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے تعلیم و تربیت۔ اب تعلیم و تربیت کے درمیان ہم اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں، تعلیم و تربیت، والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت انہیں کر کے دیتے ہیں۔ واہ، یعنی یہاں پہ تعلیم و تربیت کو آپس میں یہ دو بامعنی الفاظ ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو۔ یہ دو بامعنی الفاظ ہیں جس کا تعلق واو یعنی ان کے درمیان ہے، یعنی تعلیم و تربیت جو ہے بچوں کی اچھی ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ تو یہ ہم نے واو کا استعمال کیا، اس کو گرامر میں حروف عطف کہیں گے۔ اسی طرح سے یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہی ہے، ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کام مکمل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو استاد نے کہا یا استانی نے کہا کہ کام مکمل کرو۔ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دو جملے ہمارے پاس ہے، ایک ہمارے پاس ہے استاد نے کہا، اب انہوں نے کیا کہا؟ کام انسٹرکشن دی کہ کام مکمل کرے، کام مکمل کرو۔ اب ان دو جملوں کا تعلق کس چیز سے شو ہو رہا ہے؟ کہ اگر اس کو ہم ہٹائیں گے تو ہمارے پاس جملہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس جملہ کیا ہے؟ تو اگلے جملے میں ہے میں نے اسے آواز دی مگر وہ نہ رکا۔ جلدی بتائیں کون سا اس میں ہے؟ میں نے اسے آواز دی ایک جملہ ہو گیا، وہ نہ رکا دوسرا جملہ۔ ویری گڈ، اس میں ہمارے پاس ہے مگر، ویری گڈ، یعنی دوبارہ ریپیٹ کروں کہ دو کلموں مین بامعنی الفاظ، دو کلموں یا جملے کا تعلق جو آپس میں شو کرے ان کو حروف کہا جاتا ہے، اور گرامر میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف۔ اب ہمارے پاس ہے تیسری قسم ہے حروف تخصیص۔ حروف تخصیص اوکے، کسے کہتے ہیں؟
ایسے حروف جو کسی اسم یا فعل یا ضمیر کے ساتھ آتے ہیں تو معنی میں ایک قسم کی خصوصیات پیدا کر دیتے ہیں. یعنی اگر اس کا ہم استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسم میں، فعل میں اور ضمیر میں ایک خاص قسم کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ لفظ ذرا اور بھی وہ جملہ اچھا ہو جاتا ہے. مثلاً کون کون سے ورڈز ہیں؟ محض، بھی، اکیلا، فقط، ہر ایک، بس وغیرہ. اوکے، اب ہم کہتے ہیں نا اب کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، بس وہ آتا ہی ہوگا. اگر ہم کہیں وہ آتا ہی ہوگا تو وہ ذرا سا جملہ تو مکمل ہوا، لیکن دوسرا بندہ اس سے نہیں، دوسرے بندے کو ہم یہاں پہ مطمئن کرانے کے لیے کہتے ہیں بس وہ آتا ہی ہوگا، یعنی فوراً اس نے ابھی آنا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جملہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو نیکسٹ پکچر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. صحیح ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کل میچ ہوگا. صحیح ہے، کل میچ ہوگا. کلیئر کہ اس میں میچ ہوگا، لیکن اب یہاں پہ کل بھی ہم کھیلیں گے، اس کو ہم کریں گے کل بھی ہم کھیلیں گے. صحیح ہے، تو بی سے کیا ہوا؟ بھی کا ورڈ یوز کے اچھا سا یہ اس کا جو ہے اثر آ رہا ہے. تم بھی اپنا وزن چیک کرو. صحیح ہے، جب ہم کہتے ہیں اپنا وزن چیک کرو، لیکن جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی کر لے تو تم بھی یا آپ بھی اپنا وزن چیک کر لو. تو اس میں کیا ہو گیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو الفاظ تھے وہ میں نے بتا دیے، یہ کہ وہ ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو شو کرا دیتی ہوں کہ وہ الفاظ ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف تخصیص ہے. تخصیص یعنی خصوصیت جس سے پیدا ہو، خوبی پیدا ہو، لائک بھی، اکیلا، فقط، محض وغیرہ کے الفاظ. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس اب کون سی قسم ہے؟ تو نیکسٹ میں ہم جاتے ہیں، نیکسٹ قسم ہمارے پاس ہے حروف تخصیص کے بعد ہے حروف فجائیہ. اب فجائیہ کے لیے دوسرا لفظ ندائیہ بھی استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے، یہ لائک جب ہمیں کوئی بہت زیادہ خوشی ملے کسی چیز سے، یا ہم جو جذبے کی وجہ سے اکثر ہم کسی سے کوئی اچھا کام کرے تو ہم کہتے ہیں نا واہ ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ. یہ اس طرح کے ورڈز جو ہے اس کو حروف فجائیہ کہتے ہیں. پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایسے حروف جو جوش اور جذبے کی شدت، خوشی و غم، نفرت اور تحسین، تحسین کہتے ہیں کسی کو داد دینا، اپریشیٹ کرنا، کے موقع پر بہتحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلیئر؟ اب اس میں سے جیسے ہی وہ گول کر لے، جیسے ہی وہ کوئی اچھی پرفارمنس کر لے، ہم کہتے ہیں واو زبردست، ایکسیلنٹ، گڈ. لائک اس طرح سے بچے اگر کلاس میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں، آنسر دے رہے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں کلیپنگ، تو کیا ہوا؟ وہ اس کی شاباش، زبردست، ویری گڈ. اوکے، اس طرح تمز اپ. یا اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت اس کو دیکھنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ کب ہم اس چیز کو دیکھیں، تو ایسے موقع پر وہ چیز فوراً ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں واو نائس. صحیح ہے، تو وہ کیا ہو گئے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ حروف فجائیہ ہو گئے. صحیح ہے کہ حروف فجائیہ کسی کہتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ ہمارے پاس حروف فجائیہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا ہمارے حروف کی اقسام، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. تو اس کے لیے تو کنگریچولیشن بنتا ہے، اور کلیپنگ بھی آپ لوگوں نے آج اچھی طرح سے سیکھ لیا. لیکن ٹیچر کو بھی تو کلیپ کرنا ہے نا، جو آپ کو سکھا رہے ہیں ان کی بھی تو حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اچھی سی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں فن کے ساتھ اس طرح سے لا سکوں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اوکے، اللہ حافظ.